बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट कर रही है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला क्यों लिया? क्या इमरान खान साहब की इसमें मर्जी शामिल है? तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोग इस बात की हमायत करते हैं कि उनको इस इलेक्शन में जाना चाहिए। जेल में मौजूद तहरीक इंसाफ के कैदियों ने भी एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने 2024 के जनरल इलेक्शंस का बायकॉट नहीं किया, इसके बावजूद कि उनका निशान छीन लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो हमने बयानियां देखा, तहरीक इंसाफ को उससे काफ़ी मदद मिली। तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि उनकी पार्टी के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अब जब वो कश्मीर का बायकॉट कर रहे हैं और पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया है, तो क्या तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान पहुंचेगा? आज प्रोग्राम में इसका जायजा लेंगे। दूसरी जानिब जेल इस्लाहात के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये कॉन्फ्रेंस जो है इसके बाद जो की गई गुफ्तगू है मुख्तलिफ वज़राए आला की जानिब से, वो तनाज़ात का शिकार हुई। उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्या बात की थी और फिर गुफ्तगू करते हैं। To introduce technology-driven systems, including online appointment facilities for prison visits, structured telephone access, video call services that is now available to every prisoner across Punjab, irrespective of his or her status. ये पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों को वो सहूलत हासिल है, लेकिन इमरान खान साहब को वो सहूलत हासिल नहीं है। आखिर क्यों? इमरान खान साहब अपने बच्चों को कॉल नहीं कर सकते, अपनी पार्टी तक उनकी रसाई नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं, जब नवाज शरीफ साहब जब जेल में मौजूद थे, 150 लोगों का डेलीगेशन जाता था मिलने के लिए। खुद उनकी पार्टी के जो रहनुमा रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, वो क्या कहते हैं आपको बताते हैं। जब नवाज शरीफ कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे थे, उस वक्त तो जब उनसे मुलाकात के लिए जो भी जाना चाहता था उसको नहीं रोका जाता था। हर जुमेरात को उनके साथ मीटिंग होती थी। तकरीबन 150 लोग होते जो हर हफ्ते मिलते थे। हर जुमेरात को 150 लोगों का डेलीगेशन नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होता था। लेकिन इसके बरक्स चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब इमरान खान साहब कैद में, ये इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है और फिर अपीलें क्या कैदियों की लगाई जा रही हैं? हमारे चीफ जस्टिस जो हैं इस हवाले से क्या कहते हैं, अब वो भी आपको सुनवाते हैं और फिर आपको ये भी बताते हैं कि अपीलें कब से पैंड और वो अदालतों में चूँकि उनकी सुनवाई नहीं होती या फिर उनका नंबर नहीं आता, इस वजह से आम आवाम और सियासतदान दोनों सफर कर रहे हैं। I visited the central jail of Deir Ismail Khan. I spoke with a death row inmate who had been convicted to death. I asked him, do you have clean drinking water? Do you have adequate food? Do you have access to healthcare? In response, he looked at me and without hesitation said, sir, I do not need food, water to drink or healthcare. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. That was not an inmate addressing his chief justice. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. क्या सिस्टम ने ख्याल रखा है, याद रखा है? अपीलें लगी हैं, उसका नतीजा कोई सामने आया है? पानी की ज़रूरत नहीं है, सहूलियात की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपीलें पेंडिंग है, सर वो लगा दें। ये एक कैदी ने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की थी और फिर चीफ जस्टिस साहब को ये बड़ी फील हुई। लेकिन क्या वाकई कैदियों की अपीलें अरसा दराज से पेंडिंग है? इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शफी जान साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शफी साहब, क्यों बाइकआउट किया सर कश्मीर के इलेक्शन का आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, कंबर साहब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जीबी इलेक्शन की साख को मुतासिर किया गया था, इसी तरह इलेक्शन से पहले ही कश्मीर के इलेक्शन की साख को भी इन्होंने मुतासिर किया। आपको इल्म में होगा आपके कि हमारा जो इंतखाबी निशान था जिसको रिस्टोर किया गया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में गई और उसको दोबारा जो है वो निशान हमसे छीना गया। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने इलेक्शन कराना है। जब जिसने इलेक्शन कराना है वो ही फरीक बन गया, तो उसके बाद इस इलेक्शन की साख पे सवाल जो है वो शुरू हो गए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि जीबी के इलेक्शन में हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलायंस किया, बोलो मैन उनका निशान था। और जब इनके इल्म में ये बात आ गई कि तमाम तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो एक ही निशान पे लड़ेंगे,
اور جو عمران خان صاحب کا خوف ہے اس خوف میں یہ اتنا مبتلا ہے کہ جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ پہ بھی پابندی لگا دی. اگر ہم کشمیر میں کسی سے الائنس کرتے تو اس پارٹی پہ بھی پابندی لگا دی جاتی. تو اس طرح کی تمام تر چیزیں یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے. اور جو ایک پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کو اس وقت پورے ملک میں نہیں مل رہی, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات کہ ہمیں پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن دیکھ لیں, اور نون لیگ کا ایک اور وتیرہ بن گیا ہے کہ یہ اس سیاسی انتخابی دوڑ میں اکیلے جو ہے وہ دوڑنا چاہتی ہے, اور اکیلے دوڑ بھی رہی ہے. پنجاب کے بائی الیکشن جو ہے, آپ کیا کنکلوژن اس کی ہوگی؟ آپ کی پارٹی کے اپنے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہ کنٹیسٹ کرنا چاہیے, فیلڈ ایسے نہیں کھلی چھوڑنی چاہیے. 2024 کے الیکشن ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, لیکن آپ لوگوں نے کنٹیسٹ کیے اور اس کے بعد آپ کو ایک بڑا نیریٹو ملا جس کی وجہ سے آپ جو ہے رائٹ ناؤ سروائیو کریں. ڈونٹ یو تھنک سو پارٹیسپیٹنگ ان دا الیکشن از دا رائٹ ڈائریکشن جس کو پارٹی کو فالو کرنا چاہیے؟ ایک پروسیس ہے, اس کا حصہ تو بنے. دیکھیں, اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ اگر میری رائے لیں تو میری بھی یہی رائے ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. میری ذاتی رائے بھی یہی تھی کہ الیکشن لڑنا چاہیے. آپ نے 8 فروری کو الیکشن لڑا, جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. ہم نے پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی حصہ لیا, ہم نے جی بی الیکشن میں بھی حصہ لیا, ہمیں کشمیر الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے تھا. لیکن جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ تمام لوگ سٹینڈ بائی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ٹھیک. میں بٹ صاحب, یہ کون لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں اور اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہ کریں؟ بہت سارے لوگوں کی ذاتی رائے یہ ہے چونکہ, لیکن پارٹی کا ڈیسیجن آ گیا. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, شفیع جان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو خالی گھوڑا اور میدان چاہیے تاکہ آپ دوڑتے رہیں. 2024 میں بھی آپ نے خالی گھوڑے ہی دوڑائے ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی تھی جس نے کچھ ٹف ٹائم دیا, ادروائز دیکھیں تو الیکشن سیمپل بھی چھین لیا تھا. آزاد حیثیت میں لوگوں نے الیکشن لڑا ہے اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے شفیع جان صاحب کی باتیں سنی ہیں. ایک بات بتاؤں, یہ جب انہوں نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھا تھا نا, آپ ان کی ذرا وہ نکال لیں ویڈیو آئیڈیو, جتنے بھی یہ سو کارڈ سیاستدان تھے پی ٹی آئی والے. اس نے کہا جی ینگ ساری جنریشن ہمارے ساتھ ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, الیکشن ہم جیت چکے ہیں اور ووٹ سب ہمیں ملیں گے. وہ آپ کے سامنے ہے کیا ہوا. اور ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے اگر آپ نکالیں تو یہ ان کے وہ نیازی ایم ایل اے جو پہلے وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے سارے جو الیکشن اپنا وہ جو امیدوار ہیں ہم نے ان کے نام فائنل کر لیے ہیں, 1-2 دن میں اناؤنس کر دیں گے. بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ان کو کوئی وہ جو پرانے ان کے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ یہ اکٹھے کوئی کر کے گیا تھا. جس نے اکٹھا کیا وہ خود جیل میں ہے, کوئی وہ باتھ روم میں گرا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی لوگ بھاگ گئے ہیں. تو یہ وہی حال ہے جو کاف لیگ کا ہوا تھا. مشرف 10 سال رہا تھا, جب وہ گیا تو کاف لیگ بکھر کے ختم ہو گئی. ان کو یاد کریں جہازوں میں بٹھا کے لاتے تھے 2018 میں. تو بات یہ ہے کہ ان کو اپنی حقیقت نظر آ گئی ہے, تو اس لیے ان کے پاس یہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. یہ اسی طرح کرتے ہیں, ان کو چاہیے تھا الیکشن لڑیں, لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں لوگ چھوڑ کے چلے گئے. وہ جن کو جہازوں میں بٹھا کے لاتے تھے وہ آج آپ لوگوں کے اتحادی ہیں. نہیں میری سنیں, ہم آمد بٹھا کے نہیں لاتے تھے, وہ جو ان کو جس جہازوں میں آتے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ گئے ہیں. وہ آپ کے ساتھ مل گئے نا. یہ زبردستی کا جو ہوتا ہے, جی میں کہتا ہوں یہ ان کا جو زبردستی کی شادی تھی نا وہ ختم ہو چکی ہے. اور اب ان کی یہ حالت اسی لیے ہے کہ یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ تو آپ مجھے بتائیں قومی اسمبلی میں کیا یہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اپوزیشن جتنی جماعتیں باقی اپوزیشن کی ہیں وہ یہ اکٹھے نہیں ہو رہے, ان کی آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں. علیمہ خان کہتے ہیں یہ نہ کرو. بٹ صاحب اپوزیشن والا پوائنٹ بڑا اہم ہے شہادت صاحب سے. شہادت صاحب, ہم نے کشمیر میں دیکھا اپوزیشن موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے ایک عوامی موومنٹ اٹھی اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے کہ اس کو بین بھی کیا گیا, پھر وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوئے. تو اپوزیشن کا کردار ہے بڑا اہم ہوتا ہے. آپ 55 لوگوں کی اسمبلی میں سے 30 لوگ آپ اگر منسٹریز میں ڈالیں گے, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ پھر وہاں پہ ایسی تحریکیں جنم لیں گے. ابھی بھی رائٹ ناؤ کشمیر کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا پیپلز پارٹی دیکھتی ہے, کیا حل ہونا چاہیے؟ ایک پارٹی بائیکاٹ کر رہی ہے, آپ لوگ کنٹیسٹ کریں گے, لیکن رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ ہمیں بالکل اپوزٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیں زیدی صاحب, بڑے احترام کے ساتھ سب سے پہلی بات تو جو کشمیر کی جو پوزیشن ہے
وہ آپ نے دیکھ لی ہے. جس کے بین کی آپ بات کرتے ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو کیا مطلب ہے جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹرڈ نہیں ہے. وہ ایک لوگوں کا جتھا ہے جنہوں نے پچھلے اکتوبر میں اپنے کچھ ان کے معاشی طور پہ ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ مانی گئیں. اس کے اوپر گورنمنٹ نے کنسیڈ کیا, وہ انکریج ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے آؤٹ آف پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے کچھ ڈیمانڈ رکھ لیں جو کہ کوئی پولیٹکس یا کوئی حکومت ان کو تسلیم نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ بھی ہے اس کے بعد باقاعدہ سپریم کورٹ کو ہی کہ تاکہ اس بات کو فیصلہ ہو کہ کیا یہ 12 سیٹس ہیں کیا کسی کے دباؤ پریشر کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں. اس پہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے بڑھا اور گھٹا سکتی ہے, کوئی جتھا جو ہے روڈ پر آ کر نہیں کر سکتا. نمبر 1. اس کے بعد اگلی بات یہ رہ گئی کہ جہاں تک آپ نے شفیع جان صاحب کی بات کی, پی ٹی آئی کی بات کی, انہوں نے خود بھی چونکہ لکھا پڑھا لڑکا ہے انہوں نے بالکل اس بات کو تسلیم کی ہے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو ایکول جو ہے پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بھی ملنی چاہیے اور برابر کے مواقع بھی ہونے چاہیے. تھوڑی سی امید یہ پیدا ہوئی تھی کہ وہاں کے الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے ان کا نشان بحال کر دیا, لیکن چونکہ وہ ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے پاکستان میں جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں شاید اس کے آڑے آنے کی وجہ سے ان کو وہاں پہ اپنا سمبل نہیں مل سکا. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کیسی بات ہے, مطلب آپ خود بھی چونکہ قانون کی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا بھی آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا. رائٹ نو ایک جج فیصلہ دے کے چلا گیا, ایک پارٹی اس کے لیے فائٹ کر رہی ہے, اسٹل اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ صرف ایک بات کہتے ہیں ہمیں پارٹی سیمبل نہیں ملا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے یقیناً اس نے فائنلٹی اٹین کر لی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اپنی فیلڈ میں رہے گا انٹل انلیس کسی ریویو میں یا کسی چیز میں اوور ٹرن نہ ہو. اس کے لیے باقاعدہ ریویو فائل کیا گیا, وہ نہیں ہو سکا. لیکن ماضی میں اس قسم کے چند ایک فیصلے اس قسم کے ہیں جو مخالفین کے لیے کورٹس میں فیصلے آتے رہے, 8 سال 7 سال 10 سال کے بعد جو اوور ٹرن جو ہے وہ فیصلے ہوتے رہے. تو یقینی طور پہ نہیں, اس کے لوگ حل بھی نکال لیتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آج اگر اس پولیٹیکل پارٹی جو ہے دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہم نے بھی تو پارلیمنٹرین بنا لی نا, ہم نے بھی تو پارلیمنٹرین بنا لی. لیکن شہزاد امان صاحب ایز اے پارلیمنٹرین آئی وانٹ ٹو نو ایگزیکٹلی کہ آپ کو کیسا لگتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کے پاس اسمبلی نہیں ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, میرا سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میرے حساب سے ون مین شو ہے. چونکہ جو آدمی پارٹی چلاتا یا جس کی پارٹی ہے وہ پابند سلاسل ہے, شاید وہ باہر ہوتا تو اس کا کوئی حل نکالتا. باہر کے جو دوست ہیں یہ ان کا کام تھا نا کہ اس کا حل نکالتے. لیکن بات تو یہ کہ حکومت کے ساتھ وہ اگر بیٹھ کے کسی قسم کی نیگوسیشن بھی کرنے جاتے ہیں تو 2 دن کے بعد اٹھ جاتے ہیں کہ جب تک ہماری بانی سے ملاقات نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. زیدی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک وہ ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے ہم صبح و شام آپ اور ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم 10 اپریل 2022 سے جو ہے اس چیز کے اوپر یہ ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں آپ ان دوستوں کو کہیں کہ آپ نے بالکل اپنے بیانیے میں بجا طور پہ کہا کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ رول پلے کریں. اور اس کے علاوہ آج پاکستان میں جو آج حادثات کا شکار ہے, جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بلوچستان اور کے پی کے بارڈر کے اوپر ایک بس کھائی میں گر گئی, 40 لوگ بیچارے جو ہیں وہ چلے گئے. ان پہ بھی بات کرتے ہیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اس بات آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.